बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान गज़नफ़र अवान और हम आज हाज़िर हैं अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। आज हमारे मेहमान हैं मियां हबीब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया नगार हैं, राइटर हैं और एग्ज़ेक्टिव एडिटर हैं रोज़नामा अखबार लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम मियां हबीब साहब। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, आज हम बात करेंगे, अभी सुबह फ़ैसला आया है ख़ुसूसी अदालत का जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को आर्टिकल 6 के तहत गद्दार करार देकर उनको सज़ाए मौत दी गई है। आप इस पे क्या कहते हैं, इस पे तफसील से बताइएगा, ये वाक़या है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़नफ़र अवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और इस अहम इशू पर जो है वो गुफ्तगू करने का मौका दिया। ये असल में समझने की ज़रूरत है कि ये आइन का आर्टिकल 6 है क्या और परवेज़ मुशर्रफ इसकी गिरफ्त में क्यों है। आम तौर पर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद जो उन्होंने नवाज शरीफ को हटाकर मार्शल लगाया था 1999 में, शायद उसकी पादाश में उनके ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का केस बना और उसके ज़मन में उन्हें सज़ाए मौत दी गई है। मामला ये नहीं है। मामला ये है कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके साथी जजों को बर्खास्त किया और एक एमरजेंसी की कैफियत जो थी उसमें आइन मुअत्तल करके उसमें जो है वो जजेस को जो है फारिग कर दिया गया, तो उसके ख़िलाफ़ जो है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो 2013 के इंतखाबात के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई थी, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो है गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया और ये सिर्फ हुकूमत दर्ज करवा सकती है। तो उस पर प्रोसिक्यूशन भी होती रही। ज़ाहिर है कि वो उनकी दुश्मनी थी परवेज़ मुशर्रफ के साथ, दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन तस्वर करते थे। तो लेकिन परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त बैरून मुल्क थे, जब वो वापस आए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उन्होंने एक ही पेशी जो है वो ख़ुसूसी अदालत में भुगती थी। फिर वो जिस तरह आजकल मियां नवाज शरीफ जो हैं वो तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जा चुके हैं, इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ 2016 में जो है तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क चले गए। साहब, आइन में गद्दार जो लफ्ज़ है इसकी तशरीह कीजिएगा। इस गद्दार में कौन कौन शामिल है? एंटी स्टेट शामिल है, एंटी स्टेट एक्टिविटी शामिल है। आम तौर पर यही समझा जाता है कि मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाला हर बंदा जो है वो गद्दारी के ज़मन में आता है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर हम इसकी तशरीह पढ़ें तो इसके मुताबिक जो है आइन आर्टिकल 6 कहता है कि हर वो शख्स गद्दार है जो ताकत के इस्तेमाल से किसी भी गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान का आइन मनसूख करे, तहलील करे, मुअत्तल करे या आर्जी तौर पर भी मुअत्तल करता है या ऐसा करने की कोशिश करने वाले का साथ देता है, तो वो भी जो है वो गद्दारी के ज़मन में आता है और मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाला जो है वो तो गद्दार तस्वर। अच्छा, नहीं मियां साहब, ये कहा जाता है कि ये जो शिके हैं कि जी शख्सियत के ख़िलाफ़ काम करेगा, इदारों को तख्ता उल्टेगा या टेक ऑफ करेगा, ये तो मियां नवाज शरीफ ने शामिल करवाया। गद्दार का मतलब था एंटी स्टेट। अगर एक फ़ौजी सरबराह रहा है, उसने जंगें लड़ी हैं, मुल्क के लिए 9 साल खिदमत की है, तो ये तो मियां नवाज शरीफ की ज़ाती। इस पे बड़ी बहस होती रही है अवान साहब, और यही एक अबहाम है जिसकी वजह से जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो ये फ़ैसला आया है उस बारे में अवाम की जो राय है वो मुतनाज़ा है। जिस तरह मुझे खुलकर कहने में कोई हरज नहीं, जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, वो तख्तादार पर झूल गए, लेकिन आज भी अवाम जो है उस केस को और अदालतें भी उसको मुतनाज़ा केस करती हैं। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ के इस केस को भी मुतनाज़ा केस समझा जाता रहेगा। उसकी 3-4 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो देखें, मैं समझता हूँ कि इंसाफ के बुनियादी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, प्रोसिक्यूशन जो है वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं दी गई, उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो एक दफ़ा भी 342 का बयान उनका रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये एक अलग बहस है कि उन्हें 6 दफ़ा मौका दिया गया कि वो 342 का अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं अदालत में, लेकिन उन्होंने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया गया। अब वो जिस तरह नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा चुके हैं तिब्बी बुनियादों पर, उनके ख़िलाफ़ भी यहाँ केसेस हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो उन पर किस किस्म का अमल दरामद होता है ये आपको भी पता है। तो मेरा ख्याल है कि इस जो उन्हें आज सज़ा सुनाई गई है इस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ तो मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा मियां साहब, मैं थोड़ी सी और वजाहत चाहूँगा
کہ غداری میں جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں تھا کہ جو سہولت کار ہوگا، جو پیشکار ہوگا، جو ساتھی ہوگا وہ بھی شامل ہوگا. تو فیصلہ تو صرف مشرف کے خلاف ہے، جو اس کے ساتھی تھے، اچھا ججز تھے. جی بالکل، عدالت نے ان تمام، یہ کہا گیا تھا کہ ان کے جو ساتھی تھے، سہولت کار تھے، خاص کر کے ان کے وزیر قانون زاہد احمد صاحب تھے جو میاں نواز شریف کے بھی وزیر قانون رہے ہیں، ان کے خلاف بھی، اور سابق چیف جسٹس جو تھے ان کے خلاف بھی جو ہے ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو بھی زمرے میں لایا جائے. لیکن عدالت نے یہ استدعا یکسر مسترد کر دی، اور انہوں نے صرف فوکس جو ہے شوکت عزیز کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ان کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا جائے، لیکن عدالت نے یہ استدعا یکسر مسترد کر دی اور فوکس صرف جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف پر رکھا. اچھا غضنفر امان، ایک اور بنیادی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ شاید مارشل لا لگانے کی پاداش میں جو ہے وہ گرفت میں آئے ہیں، وہ تو نہ صرف عدالت نے انہیں پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ عدالتوں اگر یہ واقعی انہوں نے جرم کیا تھا اور وہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی تھی، تو وہ ان کو ایک غداری کے ملزم کو عدالتیں کس طریقے سے جو ہے وہ آئین میں ہی ترمیم، جس ضمن میں ان کو آج غداری کیس میں جو ہے سزا دی جا رہی ہے، اسی غداری کیس اسی ضمن میں تو عدالت نے انہیں فری ہینڈ دیا کہ آپ آئین میں ضروری ترامیم کر سکتے ہیں. نمبر 2، مجھے سیاستدانوں پر حیرت ہوتی ہے، پاکستان کے سیاستدانوں پر، اگر ان میں اتنی ہمت تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پرویز مشرف کے اس آئین جو کہ وہ غلط تصور کرتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور مدعا عدالتوں پر ڈالتے تھے کہ عدالتیں کارروائی کریں، تو ان کو خود چاہیے تھا کہ ان میں پرویز مشرف کو جو ہے وہ امیونٹی نہ دیتے. انہوں نے تو خود اس میں ان کو ریلیف دیا، ان کے تمام تر اقدامات پر جو ہے مہر تصدیق ثبت کر دی، اور اس میں پاکستان کے تمام سیاستدان شامل تھے. انہوں نے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اور بھی کافی ساری سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں. سب نے جو ہے وہ ان کے اس ایکٹ کو جو کہ انہوں نے 1999 میں نواز شریف کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کیا تھا، اس میں جو ہے ان کو جائز قرار دے دیا، اور اس اقدام کو جائز قرار دے دیا، اور وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا کیونکہ پارلیمنٹ نے اس کی توثیق کر دی تھی. تو اس کے بعد پھر اب جو ہے اس معاملے میں عدالت میں گھسیٹنا جو ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروانا، اور اس میں انہیں سزا بھی ہو گئی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پاکستان میں خیر کی توقع نہیں. مجھے جو ہے اداروں میں مزید اب اس کی اسمیل تو بہت پہلے سے آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اب اداروں میں مزید اختلافات اور محاذ آرائی کی کیفیت بڑھے گی. اس سے معاملات جو ہیں، مجھے پاکستان پر اللہ رحم کرے، لیکن یا تو ہمارے سیاستدان اور ادارے چاہ رہے ہیں کہ ایک اور مارشل لا کو دعوت دی جائے، یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل جو ایک سپیریئر ادارہ ہے اور پاکستان کا ایک طاقتور ادارہ ہے، اس کو جو ہے وہ کسی کیا کہتے ہیں اس میں پٹاری میں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال کے بعد آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو چیلنج کرنا اور مشرف کو غدار قرار دے کے توہین عدالت یا مطلب اس میں مجرم قرار دے کے سزائے موت دینا، سپرمیسی کی بات تو نہیں چل رہی؟ نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ اور دوست نما دشمن بھی ہے. بعض ایسی بین الاقوامی قوتیں ہیں جن کو یہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگتا، وہ یہاں ان کے اپنے مقاصد ہیں. اور میں کھل کر بتا دوں کہ ان کی طرف سے تو بہت پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 2015 اور 2020 میں جو ہے بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہوگا، اور
اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے انہوں نے پاکستان میں ہر قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی. یہاں سیاستدانوں کو لڑایا گیا, یہاں مذہبی ایلیمنٹ کو ہوا دے کر ان کو ریاست کے خلاف بھڑکایا گیا, یہاں علاقائی سیاسی جماعتوں کو اور ہر جگہ پر تقسیم کی گئے, یہاں دہشت گردی کے لیے باقاعدہ فنانسنگ ہوئی پاکستان میں, اور یہاں توانائی کا بحران پیدا کیا گیا. پاکستان کو معاشی حالت جو آج ہے اس کے پیچھے بھی وہی عوامل کار فرما ہے اور وہی سازش کار فرما ہے. یہ بلا ابھی ہم سے ٹلی نہیں ہے, بلکہ اس میں جو ہے اب مجھے تو جو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا طریقہ کار تبدیل کیا. ہماری پاک فوج نے دہشت گردی پر قابو پا کر ان کا جو مذموم عزائم تھے اس کو خاک میں ملا دیا تھا, لیکن اب کسی اور طریقے سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے پاکستان پر. اور خدارہ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. پاکستان کے دیکھیں کوئی ادارہ جو ہے ایک دوسرے کو نیچے لگانے کی بجائے جو ہے وہ پاکستان کے ادارے بنے. ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے اور تمام معاملات کو, یہ پاکستان پر ایک کڑا وقت ہے, ہمیں جو ہے تمام اداروں کو مل جل کر قومی مفاد میں جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے شخصیات ڈومینیٹ کرتی ہیں. پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا, اس لیے ہمیں اس کی جو ہے وہ گہرائی میں جانا چاہیے اور اس کے پیچھے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سے پردہ اٹھانے کی کوشش. اچھا میاں صاحب, آئین توڑنے والے کو تو سزائے موت دی جا رہی ہے, تو جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا, جس طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں تو جنہوں نے ملک لوٹا ان کو بھی سہولتیں دی جا رہی ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ طبی بنیادوں پر بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے, ان کی بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں. تو اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی جو ہے بہت بڑی سازش ہے جو پاکستان کے کسی اور پالیسی کے تحت, چونکہ وہ ان کی پرانی پالیسی ناکام ہوگی, ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, اب وہ کسی اور طریقے سے کھیل رہے ہیں پاکستان, اور وہ سیاسی طور پر بھی ہمیں لڑا رہے ہیں, ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں معاشی طور پر بھی کمزور کر, ہمیں دفاعی طور پر بھی ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں جو ہے مختلف معاملات میں الجھایا جا رہا ہے. دیکھیں ایک طرف انڈیا جو ہے ہمارے سر پر کھڑا اور جس طریقے کے جارحانہ عزائم ہے اس کے, دوسری طرف آپ اپنی فوج کو ہی اس طریقے سے ڈی مورلائز کریں گے اور ایسے معاملات جس میں جو ہے تضحیق کا پہلو نکلتا ہو, تو پھر اس کے بعد آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ جو سرحد پر جانے بھی دے رہے ہیں اور وہ اندرونی طور پر آپ کی سیاست کا بھی شکار ہو جائیں اور آپ کی نفرت کا بھی شکار ہو جائیں, تو پھر ایسی قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو جایا کرتی ہیں. لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے, اور ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے جو ہے سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ سب میرا ایک اور سوال ہے کہ آئین مشرف نے بھی توڑا, آئین تو پھر ضیاء الحق نے بھی توڑا تھا. جی بالکل. تو اگر مشرف کو سزا ہو رہی ہے تو ضیاء الحق کو کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں, ضیاء الحق کو جو ہے نا وہ یہی جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور وہ تھے محمد خان جنیجو اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہی لوگوں نے جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور وہ غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی تھی. ان سیاستدانوں نے ہی اسے بھی جو ہے وہ جائز قرار دیا تھا کہ ان کا جو ہے وہ آئین توڑنا جو ہے درست تھا. پرویز مشرف کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے یہ اقدام اس وقت کیا جب اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی تھیں, اور اس سے جو ہے اسمبلیوں سے وہ اس پر مہر تصدیق ثبت نہیں کروا سکے, ورنہ ہماری اسمبلیاں تو جو ہے ربڑ سٹیمپ رہی ہیں. اور یہ تمام سیاستدان کوئی بھی اس حمام میں جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں ہے, تمام ننگے ہیں, تمام نے جو ہے آمروں کو جو ہے سہولت کاری دی ہے اور اپنے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ سب کو جائز قرار دیا. ضیاء الحق کی اسمبلی کو جائز قرار نہیں دیا گیا, پرویز مشرف کے اقدام کو جائز قرار نہیں دیا گیا, بالکل دیا گیا. تو اب اس کے بعد پھر یہ والا معاملہ اسی وجہ سے تو لوگ جو ہے اس کو متنازع سمجھتے ہیں. اور ایک اور اس میں جو ہے نا بنیادی طور پر دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے بندے نے کیا کیا. قبر میں انسان سے یہ پوچھا جائے گا بندے بتا تو نے کیا کیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں. لیکن ہماری عدالتوں نے جو ہے وہ یک طرفہ ٹرائل کر کے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. یہ ابہام تو ایک موجود رہے گا. جب عدالتیں اس طرح کے متنازعہ فیصلے کریں گی تو دنیا کس طرح دیکھے گی, کس نظر سے دیکھے گی, عوام کس نظر سے دیکھے گی, کیا مطلب عدالتوں کا کیا وقار رہ جائے گا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ایک عجیب و غریب ملک ہے، یہاں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ امیروں کے لیے کچھ اور ہے اور غریبوں کے لیے کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں، لیکن پرویز مشرف بھی غریب نہیں ہے، لیکن معاملات کہیں جس کا میں نے جس طرف اشارہ کیا، کیونکہ عدالتوں کا معاملہ اس پر اس طریقے سے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی، یا ہمیں جو ہے ہر چیز جو ہے وہ باہر چوراہے میں جو ہے اپنے کپڑے نہیں دھونے چاہیے، اداروں کی عزت اور تکریم جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں نظریہ ضرورت پھر غالب آ رہا ہے۔ تو میاں صاحب آخر میں بتائیے گا کہ کیا خیال ہے کہ خصوصی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، کیونکہ پرویز مشرف بیمار ہیں، وہ باہر ہیں اور وہ کسی صورت بھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور پروسیس اتنا لمبا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو اور چونکہ ہمارے یہاں یہی وتیرہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ہر چیز پر مٹی پاؤ والا فارمولہ ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ اگر پرویز مشرف ملک کے اندر ہوتے تو شاید یہ فیصلہ نہ ہو پاتا، ان کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ دوسری اس کی ایک اور وجہ ہے کہ اس میں ایک گنجائش ہے کہ وہ اپیل میں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں 30 دن کے اندر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان آ کر سرنڈر کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں، لہٰذا مجھے وہ اپیل کا حق بھی جو ہے معدوم لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آ کر جو ہے وہ اپیل کریں گے۔ البتہ حکومت اس بارے میں اپنے قانونی آئینی ماہرین سے ضرور مشاورت کرے گی کہ اس کیس کے حوالے سے وہ کیا حکومت اپیل کر سکتی ہے ایز اے اسٹیٹ، اس بارے میں دیکھنا پڑے گا۔ اچھا میاں صاحب آخری سوال میرا آپ سے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے، اس کی جو پالیسیاں ہیں، اس کے جو ایجنڈے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اصل میں تو وہ ابھی تک جو ہے نا وہ معاشی گرداب سے باہر نہیں نکل سکے، ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم بہت سارے محاذوں پر جو ہے نا وہ جنگ چھیڑ لی ہوئی ہے، جس کا انہیں نقصان بھی ہو رہا ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ ایک وقت میں ایک محاذ کھولتے، لہٰذا ابھی اس حوالے سے چونکہ پاؤں ابھی ان کے لگے نہیں ہیں اور وہ چاہتے تھے جس قسم کا وہ اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کروانا چاہتے تھے، اس طریقے سے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، اس میں وہ خود بھی تذبذب کا شکار ہیں، ان کی پتہ نہیں دال نہیں گل رہی یا جس طریقے سے وہ اس قسم کے حالات نہیں رہے، چونکہ پاکستان میں لوگ جو ہیں نا وہ یہاں مافیاز ہیں، تو مافیاز جو ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا دکھا دیا، ہر بندہ جو ہے یہاں بلیک میلنگ کرتا ہے، یہاں جو ٹیکس چوری کرتا ہے، یہاں پاکستان کی اکانومی جو ہے انڈاکومنٹڈ نہیں ہے، یہ کہہ لیں، ورنہ تو میں کہوں گا کہ پاکستان میں بلیک منی ہے، لیکن ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی بلیک منی نہیں ہے، اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ ہے، تو لوگ اس کو جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں آنا چاہتے، لہٰذا انہوں نے سب نے اپنا پیسہ ڈمپ کر لیا ہے، پیسہ باہر نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، باہر سے پیسے آپ جو ہے قرض لے کے جو ہے وہ کاروبار مملکت چلا رہے ہیں، تو یہ کتنی دیر چلے گا؟ اس میں جو ہے پاکستان کے لوکل لوگوں کو جو ہے وہ انوالو کرنا پڑے گا، حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالے، جس طریقے سے سیاستدانوں کو جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا بیماری کے باعث، اسی طرح عوام کو بھی سمجھ لیں کہ وہ بیمار ہے اور بیماری کے باعث ان کو بھی ریلیف دے دینا۔ اچھا میاں صاحب آخر میں بتائیے گا کہ کیا خیال ہے بیمار جو ہے میاں نواز شریف وہ ملک واپس آئیں گے؟ نہیں جی، یہ تو ورقہ پھاڑ دیں آپ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ گئے اسی لیے ہیں، اور یہ وہ بھی ایک میرا خیال ہے 3 سال بعد آئندہ الیکشن میں اس وقت کے حالات کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، اگر تو ان کے خلاف دیکھیں برقرار رہتا ہے موجودہ فیصلہ کہ وہ ان کو تاحیات نااہل ہیں تو وہ کسی صورت بھی پاکستان میں نہیں آئیں گے، اگر البتہ ان کو ساری سزائیں سوئیں ان کی معاف کر دی جائیں اور ان کو کہے جی بسم اللہ اقتدار آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو پھر وہ ہر صورت واپس آ جائیں گے۔ نہیں، کہا جاتا ہے نا کہ ڈیل کے تو وہ ماہر ہیں اور وہ اگلے الیکشن تک بھی ڈیل کر لیں گے 2023 تک، یہ چونکہ اس وقت کے حالات پر منحصر ہے نا، اس وجہ سے قبل از وقت یہ نہیں، لیکن قبل از وقت صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے آنے کی امید کوئی نہیں ہے پاکستان۔ وہ آخر میں اس سے مریم کا لندن جا سکتی ہے؟ بالکل ان کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ لندن جائیں گے، اس کے لیے وہ راہ بھی ہموار کر رہی ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں، ایک لفظ بھی نہیں انہوں نے اس دن کے بعد بولا جس دن سے وہ رہا ہوئی ہیں۔ تو کہاں گیا وہ NRO نہیں دوں گا، جانے نہیں دوں گا، آنے نہیں دوں گا، وہ کہاں گیا؟ یہ سارا کوئی دیکھیں میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں، کوئی کہیں نہ کہیں جو ہے ایک دوسرے سے کوئی ڈیل کہہ لیں، اس کو کوئی اور لفظ آپ کہہ لیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ اتنا آسان کام نہیں ہے میاں نواز شریف کا بیرون ملک جانا، جو ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدائے لاہور۔ آپ نے گفتگو سنی میاں حبیب احمد صاحب کی،
انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔